मजबूरन मलाआत। और अकीदा ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला जब भी मुझे ताकत दे मैंने इसको इन्हें शिरक से पाक करना है, ठीक है। और उस मजबूरी की बिना पर इंसान ये है कि जा सकता है, लेकिन कोशिश यही हो कि शिरक के काम वहाँ पे ना हो रहे हो। और मुसलमानों के ज़वाल के असबाब में से सबसे बड़ा एक ये भी सबब है कि लोगों के दरमियान में आजकल जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इस्लाम के अंदर। अभी बात की ना लास्ट मीटिंग में कि अब तो मुसलमानों के हर फिरके की अलग अलग मस्जिद है और कोई दूसरा एक फिरके वाला दूसरे की मस्जिद में जाना ही नहीं चाहता। तमाम जो काफिर है और मुनाफिक है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा फिरका वारियत मुसलमानों के अंदर फैलाने की कोशिश की है। वो तफरीक जो है सूफियाना फिरकों की हो या फिकी फिरकों की, सियासी फिरकों की, मुसलमानों की निजात तरक्की और गलबा तमाम फिरके खत्म करके फिर ही हो सकती है। अदरवाइज जब तक लोग किताब और सुन्नत से नहीं जुड़ेंगे फिरका वारियत खत्म नहीं होगी। तारीख में एक ऐसा दौर भी आया था कि जिसमें हनफी, मालकी, हम्बली और शाफी चारों की अलग अलग मस्जिदें थी, अलग मदरसे थे, अलग अदालतें थी। हत्ता कि मस्जिद हराम में भी 4 अलग अलग मसलों पर जमातें होती थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जज़ाए खैर दे उस आज शख्स को, सुल्तान अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को, जिन्होंने तमाम मुमलकत नजद व हिजाज में और खाना काबा में ये तफरीक खत्म करके सबको एक इमाम पर जमा फरमाया। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हराम में तो ये तफरीक खत्म हो गई, लेकिन दूसरे ममालिक के अंदर अभी तक हर फिरके की अलग अलग मस्जिदें हैं। अल्लाह सबको फिरकाबाजी छोड़कर तौहीद व सुन्नत पर जमा होने की तौफीक अता करे। और मुसलमानों का जो पहला 100 साल है ना अल्लाह के रसूल के बाद, रोशन तरीन, इस्लाम का रोशन तरीन जमाना, उसमें फिरकों और अलग अलग अदालतों और मसाजिदों का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सब एक ही सोच पर और एक ही जगह पर रहने वाले लोग थे। तमाम मुसलमान किताब और सुन्नत पर कायम रहने वाले, और पूरी दुनिया पर उनका गलबा भी था। लेकिन आज अगर हमने ऐसा किया है तो तमाम फिरके बनाए हैं और उन फिरकों को उनके नामों पे बनाया जिनका तब तक कोई जिक्र ही नहीं था, तो हैरुल कुरून में इनका नामो निशान भी नहीं है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह शिर्क जैसी बुरी हसलत से बचा सके। ठीक है, तो एक दूसरे की मसाजिद में जाने से उलमा मना करते हैं। आप खुद सोचें कि इस्लाम हमें ये काम नहीं सिखाता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप तौहीद का आपको अच्छे तरीके से पता है कि अकीदा तौहीद क्या है, और फिर ऐसी मस्जिद जहाँ पे शिर्क फैलाया जाता है, मुशरिकाना बातें की जाती हैं, और फिर उसमें नमाज के अंदर भी कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाता है जो कि इस्लाम के अंदर नहीं है, तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी मस्जिद तलाश करें जहाँ पे किताबों सुन्नत के मुताबिक सारे काम होते हो और आप वहां पे नमाज अदा करें। वो भी ज़हन में फिरका वारियत ना हो, ज़हन में ये हो कि जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत के मुताबिक सारे काम होते हैं ना, असल तकवा की बुनियाद मस्जिद की वही है। तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और अपने लिए सोची दुआ करें कि आजकल तो शिर्क इतना ज्यादा फैल गया है कि मुशरिकाना कॉन्सेप्ट्स अपने अंदर से खत्म करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन हमें सोच विचार करेंगे, खुद बच सकेंगे तो अपनी नस्ल को भी समझा सकेंगे। और बाकी ये जो ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे गैरुल्लाह की पूजा की जाती है, दरबार वगैरह में पीरों की जगहों पे जाकर वहां पे नमाज अदा करना, और जब भी दीन की तरफ आने को दिल करे तो बजाय मस्जिदों में जाके अल्लाह से तौबा करने की इन जगहों पे जाना, ये सारे क्या है, इस्लाम से दूर करने वाले रास्ते हैं। इंसान को अल्लाह के करीब नहीं करते, शिर्क में मुब्तला कर देते हैं। इन जगहों पे जाने से हमें परहेज करना चाहिए। और फिर फीही रिजाल युहिब्बूना अन यततहरू, ये कुछ लोग हैं जो पसंद करते हैं पाक साफ रहने को। यानी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयत अहले कुबा के मुतल्लिक नाजिल हुई क्योंकि वो पानी के साथ इस्तिंजा भी किया करते थे। इस आयत के नाजिल होने का
مقصد کیا ہے؟ پاکیزگی، کہ اہل کوبا کی پاکیزگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیونکہ اس وقت تو لوگ پتھروں کے ساتھ اور مٹی کے ساتھ استنجا کرتے، پانی نہیں تھا، تو ایسے لوگ جو کہ شاید ان کے پاس پانی کی فراوانی زیادہ تھی، تو پانی کے ساتھ زیادہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس لیے پانی کے ساتھ جو ہے استنجا کیا کرتے تھے۔ ان کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ لوگ قبا میں رہنے والے اور اس مسجد کے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں کی مسجد کی بھی تعریف کی اور مسجد کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی بھی تعریف کی کہ شرک تو نجاست ہے، شرک تو انسان کو ناپاک کر دیتی ہے، یہاں پہ رہنے والے لوگ تو بہت پاک ہیں۔ جی، تو آیات کو پڑھ کر آپ کو سالڈ ریزن مل جاتی ہے واقعی ان جگہوں پہ نہ جانے کی، پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نام نہاد مسلمان صوفیہ صوفی جو ہیں، صوفی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا نا جو تصوف کی راہ پہ ہوتے ہیں، روحانیت پہ بات کرتے ہیں، اس میں ہمارے بہت سے تقریباً آج کی نوجوان نسل اس طرف جا رہی ہے۔ قرآن حدیث کی بات نہیں ہوتی، فلاں ولی نے، فلاں صوفی نے، فلاں موٹیویشنل اسپیکر نے یہ بات کہی تو فرقہ واریت نہیں ہم پھیلانا چاہتے، ہمیں ایسی جگہوں پہ چلے جانا چاہیے، جا کے دیکھنا چاہیے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، نہ تو وہاں پہ جا کے آپ شرک کو ختم کرنے کی کوشش کریں، نہ ہی وہاں پہ جا کر آپ کیا کر رہے ہیں کہ وہاں پہ دین کی حق کی بات کہہ رہے ہیں، تو پھر پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول بھی تو وزٹ کرنے کے لیے مسجد زرار میں جا سکتے تھے نا، لیکن کیا ہوا، جبریل علیہ السلام نے آ کر منع کر دیا، وہ مسجد تھی اور منافقین کی مسجد تھی، اور مسجد تھی تو مسجد کو اللہ کے رسول نے پھر جلا دیا، مسجد کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل آپ کو قرآن دیتا ہے، تو قرآن سے دلیل کب لیں گے؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ساری ساری بات بالکل واضح ہے۔ تو دیکھیں ہمیں بہت سے لوگ نا اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی حل بھی نہیں ہوتا کہ اچھا ہم ان کو کیا جواب دیں، بہت سے لوگ آپ سے الجھتے ہیں، لیکن اب آپ کے پاس ریزن، آپ کے پاس وجہ آ گئی ہے کہ شرک کا اڈا تھا مسجد زرار، اور نقصان پہنچانے کی وجہ تھی، اور ہے تو مسجد تھی، لیکن اللہ کے رسول کو وہاں جانے سے منع کیا، اور جہاں پہ اتنا زیادہ کھلم کھلا شرک ہوتا ہے، قبروں پہ جا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو کیا ایسی جگہوں پہ جانا جائز ہوگا؟ صوفیزم غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ چیز آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے تو پھر کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ یہ دیکھیے میتھڈس قرآن و حدیث کے مطابق ہونے چاہیے، اللہ کے قریب کرنے والی راہیں کیسے غلط ہو سکتی ہیں؟ بہت سے صوفی بہت نیک تھے جنہوں نے قرآن و حدیث اور شریعت کو مد نظر رکھا، لیکن جب شریعت کمپرومائز ہوتی ہے نا تب کام غلط ہوتا ہے، جیسے رقص کرنا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایسی جگہوں پر جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اس کا مزار بنا لیا جاتا ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے پراپر، اس سے مدد مانگی جاتی ہے، تو آپ خود سوچیں جہاں پہ جو چیز آپ کو شرک میں مبتلا کرتی ہے، تو چاہے وہ اللہ کے کتنے ہی قریب کر دے، جب ایک اللہ شرک سے منع کرتے ہیں تو پھر جب قرآن و حدیث کے خلاف بات آتی ہے نا تو وہاں پہ پھر کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ جی، پیروکار نے ان کو جو ہے سمجھ لیا، اور بعض صوفی ہیں نا ان کا عقیدہ یہ ہے تھا، تصوف کی آپ کتاب پڑھیں نا تو اس میں بہت سے ایسے کانسیپٹس ہیں، جیسے وجد طاری ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں آپ جو بھی کریں وہ آپ دمار ڈالیں، وہ آپ اس کی رقص کی حالت میں چلے جائیں، تو آپ دنیا معافیہ سے بے خبر ہو جائیں، رہبانیت اختیار کر لیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، شادی نہ کریں، نفس کو مار لیں، ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ اسلام اگر ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ساتھ ساتھ اسلام انجوائے کرنے کو، زندگی کو کی انجوائمنٹ کا بھی ہمیں پورا حق دیتا ہے، تو وہ حق جو ہے ہمیں اپنا استعمال کرنا چاہیے، لیکن جب بات اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں نا تو پھر اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں
تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے. تصوف کی راہ بڑی پیاری راہ ہے, اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے, انسان سوچتا ہے, احتساب کرتا ہے, لیکن یاد رکھیے اس راہ کے اندر جہاں پہ کمپرومائز ہوتا ہے قرآن حدیث کی بات, قرآن و سنت کی بات کے ساتھ, تو پھر وہاں پہ ہمیں تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے. اس کے لیے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا تصوف کی راہ میں قرآن و حدیث کے مطابق چلا جائے, تو پھر آپ کو قرآن اور حدیث کو پڑھنا پڑے گا. ہمارے صحابہ, ان سے بڑا صوفی کون ہو سکتا تھا؟ ٹھیک ہے, صفہ والے, اہل صفہ والے یاد ہے نا آپ کو, جو مسجد کے چبوترے میں رہتے تھے اور وہیں پہ تبلیغ بھی کرتے تھے. تو جو ہے نا بس تھوڑا سا پڑھنا پڑتا ہے, سوچنا پڑتا ہے کہ کیا چیز قرآن حدیث کے مطابق اور کیا نہیں. بہت سی ایسی عبادات بھی تو ہے نا, ہے تو عبادت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, لیکن قرآن اور حدیث کا اس میں کوئی تعلق نہیں. پھر بدعات میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں, اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بالکل, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اللہ سے ہر وقت باتیں کرتے ہیں. بالکل یہ عام کانسیپٹ ہماری نوجوان نسل کے اندر آ رہے ہیں. اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ میرا کسی کے ساتھ اس طرح سے بحث ہوئی, تو کہتے ہیں نماز کا کوئی بھی میتھڈ ہو جائے, اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا. تو پھر اللہ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے حق کو اور باطل کی تمیز کیوں سکھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بندہ نماز صحیح نہیں پڑھتا تو اس کو دوبارہ لٹانے کی کیوں کہتے تھے؟ ایک بار اللہ کے رسول نے ایک بندے کو کتنی بار اس نے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے. تو پھر کیوں اللہ کے رسول نے اتنی تبلیغ کی اتنا طریقہ سکھایا؟ یہ تب باتیں ہم کرتے ہیں جب ہمیں قرآن حدیث کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے, ہم اپنی مرضی سے اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنانا چاہتے ہیں. جی دیکھیں نا, کہتے ہیں کہ حقوق العباد ادا کرو, پہلا حق حقوق اللہ کا ہے. سب سے پہلے کس چیز کا پوچھا جائے گا؟ نماز کا. توحید میں پاس ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کی نماز چیک ہوتی ہے. افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان, کیا بھلا جس کی بنیاد, جس کی عمارت تقوی پہ رکھی ہو, اللہ کی طرف سے اور اس کی رضامندی پہ رکھی ہو, وہ بہتر ہے, یا وہ عمارت جس کی بنیاد ایک ایسے کنارے پہ رکھی ہو جو جہنم میں لے گرتی ہے؟ اب یہاں پہ شفا جو ہے کنارہ ہے, اور جروفن کہتے ہیں, ندی نالے یا دریا کا کنارہ جس کے نیچے سے پانی مٹی بہا کر لے جاتا ہے اور بس وہ گرنے والا ہوتا ہے. کبھی آپ کسی دریا یا نالے کے کنارے پہ ہوں تو کنارہ بنایا ہوتا ہے, کنارے کا اوپر والا پارٹ تو رہتا ہے, اندر سے جو پانی ہے نا وہ مٹی کو نکال کر اندر سے وہ کمزور ہو جاتا ہے, کھوکھلا ہو جاتا ہے, کھوکھلا سا, تو اس کے نیچے کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی. تو اچانک سے بس جیسے ہی اس کے اوپر کوئی تھوڑا سا بھی وزن ڈالتے ہیں, فوراً سے وہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح مثال دی گئی ہے دو شخصوں کی, کہ ایک وہ جس کے عقیدے اور عمل کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر ہے, اور دوسرا وہ جس کے عقیدے اور عمل کی بنیاد صرف کفر اور نفاق پر ہے. تو پہلی جو عمارت ہے جس کی بنیاد مضبوط اور مستحکم ہے, وہ کبھی بھی گرنے والے نہیں, کیونکہ اس کی بنیاد اتحاد پر, توحید پر, تقوی پر ہے. اور دوسری کی عمارت ایسی چیز پر جو دکھائی تو دیتی ہے کہ ایک کنارہ ہے, لیکن نیچے سے خالی ہوتا ہے, اس کی بنیاد ہی نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سوائے گرنے کے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسا بندہ جو کفر اور نفاق میں پڑ جاتا ہے, جس کا انجام آگ ہے, کفر اور نفاق کے اوپر کھڑی ہونے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جا گرتا ہے. جہنم کی آگ اس کو اپنے اندر جھلسا دیتی ہے. اس بندے کو جو کفر اور نفاق پر ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ بے انصاف ظلم کرنے والوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. ان کی یہ شامت ہوتی ہے کہ نیک عمل کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پاتے, اللہ ان سے توفیق ہی چھین لیتے ہیں. جی, آج کے دور میں بزرگوں کو لے کر بہت سے معجزات بتائے جاتے ہیں, جن کو سوچ کر سن کر لوگ ان کی مزید انسان کو اسی لیے تو کہا ہے نا, کہ ابھی کل میں ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی, اس میں کہا گیا کہ شاہ ولی اللہ کے بارے میں
یا داتا گنج بخش، آئی تھنک، مجھے کنفرم یاد نہیں، شاید آپ نے بھی پڑھی ہو. بہت بڑی اچھی پوسٹ بنی ہوئی تھی کہ وہ کہیں پہ عبادت کر رہے تھے تو بجلی آئی تو انہوں نے بجلی کو لوٹے میں قید کر لیا. تو ساتھ ہی حدیث بھی لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول جب ایسے ہی بجلی آتی کڑکتی تو اللہ کے نبی کبھی اندر جاتے کبھی باہر جاتے. تو پھر اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بارش جو ہے یہ بادل بارش برسائیں گے یا عذاب لے کے آئیں گے. تو ایک نبی کو اتنا نہیں پتا تو ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے معجزات جو ہیں وہ منسلک کر دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں ڈریں گے نا تو ہمارا بھی شمار پتہ ہے کس میں ہونا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ کہتے ہیں پھر بھٹکو، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، بھٹکتے رہو. اللہ نہیں بھجاتا ایسے ظالموں کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت پھر نہیں دیتا. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ریبۃ فی قلوبہم. ریبہ کہتے ہیں بے چینی کو، جسے را یا با اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ وہ ہمیشہ جب ان کی عمارت جو ہے یعنی یہ مسجد زراعت گرائے جانے کے بعد اس کے بنانے والوں کے دلوں کو چین ختم ہو جائے گا، بے چین رہیں گے. کیوں بے چین رہیں گے؟ کیونکہ ان کا کفر اور ان کا نفاق سامنے آ گیا ہے. اس وجہ سے کیا کریں گے؟ وہ پریشان رہیں گے کہ ہمارا تو پول کھل گیا، اب ہم کیا کریں. اب کوئی بندہ مسلمان ہمیں دل سے اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور ان کی موت بھی اسی حالت میں ہی آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، الصدق طمانینۃ والکذب ریبۃ. سچ اطمینان کا باعث ہے، جھوٹ بے چینی کا باعث ہے. تو جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ باندھتا ہے نا تو وہ مطمئن نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں بے چینی، خوف، کنفیوژنز آتی ہیں. جو بندہ حق کے راستے پہ چلتا ہے نا، اللہ اس کی ہر گتھی کو سلجھا دیتا ہے. اس کو اللہ ایسے لوگ دے دیتا ہے جو اس کے حق کے راستے کو واضح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر سکون پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے ایک بار سچ کے راستے کو تلاش کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، ہمیں دعا تو کرنی چاہیے اللہ ہمیں نیک راستہ عطا کر، اور اپنے علم کو اتنا بڑھائیں کہ کسی کی بھی بات پر بغیر تحقیق کے یقین نہیں کرنا. کسی بھی ڈر جاتے ہیں ہم لوگ کہ فلاں کی بات نہ مانی تو ان کی بد دعا لگ جائے گی. اللہ پہ ایمان اتنا کمزور، توکل کی اتنی کمی کہ ہم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے مختلف میسیجز ریسیو ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی مجھے زیارت ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے یہ کہا اگر آپ نے میسیج آگے نہ پہنچایا تو ان کی بد دعا لگ جائے گی. تو بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات آگے پہنچانا تو اسلام کے اندر جائز ہے. صورت حجرات کے اندر ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں ہلاکیات کے بارے میں کہ کوئی بھی بندہ بغیر تحقیق کے آگے بات نہ پہنچائے. تو اب ہمیں کیا پتا کہ وہ سامنے والا بات صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں. اب جیسے یہ بزرگوں کی بات ہوتی ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ نہیں کلیئر کہ وہ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے تو آپ کو آگے بیان ہی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو کیسے پتا کہ وہ سچی بات ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ لوگوں نے ان کے بارے میں سچے واقعات مشہور کیے ہیں؟ احادیث جو اگر اللہ کے نبی کی باتوں کے اندر ملاوٹ آ سکتی ہے، لوگ کر سکتے ہیں ملاوٹ، اور ضعیف احادیث آ سکتی ہیں، جھوٹی باتیں اللہ کے موضوع روایات اللہ کے رسول کی طرف منسوب کی جا سکتی ہیں، تو کیا ان بزرگوں کی طرف نہیں منسوب کی جا سکتی؟ حدیث کو قبول کرنے کے لیے اصول حدیث، پرنسپل آف حدیث کو قائم کیا گیا، اور یہ بات جو ہے نا اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے. اللہ کے نبی کی بات کو بیان کرنے میں اتنی احتیاط علماء نے اور ہمارے بڑوں نے کی. تو ہم آج بزرگوں کے واقعات جن کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، بغیر کسی تحقیق کے، اور ہمیں کیا پتا سچ ہے کہ جھوٹ ہے، تو بیان کرتے جاتے ہیں. اس لیے ایسی سٹوریز کو، ایسی کتابوں کو پڑھنا اور ایسی سٹوریز کو بیان کرنے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے نا یہ بہت سے لوگ ایسے واقعات کوٹ کرتے ہیں نا، مختلف موٹیویشنل اسپیکرز کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کیسے واقعات کوٹ کیے جاتے ہیں کتابوں کے اندر بھی. کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں،
بات سچی نہیں ہے لیکن اگلے بندے کو سمجھ تو آ جاتی ہے نا، اس کو تاثیر تو پہنچتی ہے، تو پھر آپ ایسے ہی کہہ دیں کہ یہ بات جو ہے کہانی ایک سٹوری ہے، منسوب نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ نہ کہیں کہ فلاں بندے کی سچی کہانی ہے، آپ کو نہیں پتا۔ تو جھوٹ بے چینی کا باعث بنتا ہے اور سچ ہمیشہ اطمینان پہنچاتا ہے، اور اطمینان کے راستے پہ ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ہاں، حضرت علی کے بارے میں بہت سی باتیں منسوخ کی جاتی ہیں جو انہوں نے کہی بھی نہیں، تو ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ انہوں نے بات کہی ہے کہ نہیں، اس لیے آپ ان کے نیم کو کینسل کر کے نا، تو ویسے اگر بات صحیح ہے تو صحیح بات کو کوٹیشن کو آپ آگے پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان کے نام کو کینسل کر دیں کیونکہ انہوں نے نہیں کہی، ہمیں نہیں پتا انہوں نے کہی ہے کہ نہیں۔ ہاں جی، ان کی پیروی میں حد کو پار نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو شعور عطا کیا۔ اللہ ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کا دل نفاق سے پاک ہوگا، نہ انہیں اطمینان آئے گا، یعنی ان کا دل اب بے چینی میں مبتلا رہے گا کیونکہ ان کا پول کھل گیا ہے۔ اور جب تک یہ ایمان نہیں لائیں گے، اگر یہ تقوی اختیار کر لیں، مومن بن جائیں، توبہ کر لیں، تو پھر یہ ہے کہ ان کو سکون ملے گا کہ اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، اور سب مومنوں کے سامنے جا کر ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم منافق ہیں، ہم نے توبہ کر لی، تو پھر سکون مل سکتا ہے۔ لیکن ان تقطع قلوبہم، یہاں تک ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں، ان کے دلوں سے نفاق ختم نہ ہو جائے، تو پھر سکون مل سکتا ہے، پھر بے چینی ختم ہو سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نہ انہوں نے نفاق ختم کرنا ہے، ان کی موت ایسے ہی ہوگی، اور نہ ان کے دلوں کی بے چینی ختم ہوگی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ بہت سی باتیں ذہن میں آ سکتی ہیں، ان کی مسجد کو کیوں جلایا گیا، ان کا پول کیوں کھولا گیا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ حکمتیں تو میرے پاس ہیں، علم تو میرے پاس ہے، تم کون ہوتے ہو میرے باتوں پہ شک کرنے والے؟ اللہ کی کتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو بغیر کسی شک و شبے کے اس کو قبول کریں۔ بہت سی باتوں کی آپ کو سمجھ نہیں بھی آئی ہوگی، آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جن کے اوپر سے بات گزر رہی ہوگی، ان کو اس توحید اور شرک کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی، اور کچھ لوگوں کو بس تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں آیات کو، بس آیات پہ نظر ہے اور گتھیاں سلجھتی جا رہی ہیں، جن کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، انتظار کریں، اللہ آپ کو بھی سمجھ عطا کریں گے۔ بیعت کے سفر کی ابتدائی سٹیجز ہیں، لیکن اللہ سمجھ ضرور عطا کر دیتے ہیں جو اس کو سمجھنا چاہتا ہے۔ آئندہ جا کر بہت سی باتیں ہیں جس سے کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں علم عطا کر، ایسا علم جو ہمیں حق کی طرف لے کے جائے۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، کس کس کو اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ قرآن کو سیکھنا کتنا ضروری ہے؟ ہم آج کے لوگ جو ہے نا، ہم نہیں کسی کی بات مان سکتے، میرے خیال سے ماننی بھی نہیں چاہیے بغیر تحقیق کے اور بغیر قرآن و حدیث کے۔ قرآن کو سیکھنا، پڑھنا ضروری۔ اور دیکھیں، کوئی الجھن ہے، ساری باتیں تو سامنے لکھی ہوئی ہیں، ساری باتیں واضح ہیں، ایک ایک چیز کی وضاحت ہے، کوئی لفظ جو ہے الجھنے کی ہمیں الجھن نہیں ہماری بن رہا، بلکہ سلجھن کی وجہ بن رہا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو سیکھے بنا ہم حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے آپ کے ارد گرد رہنے والے جو دوست ہیں، جو آپ کے بہت پیارے لوگ ہیں، جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، اگر آپ ان کو زندگی میں کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں نا، تو ان کو قرآن کا تدبر عطا کر دیں، ان کو قرآن کی دوستی دے دیں، اس سے بہترین تحفہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ یہ ایسا تحفہ ہے جو آپ کی دوست کو، آپ کے ساتھ پیاروں کو جنت تک لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ جن سے بھی محبت کرتے ہیں، جن سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، تو آپ ان کو بات سمجھا نہیں پا رہے، اور آپ کی بات میں وہ تاثیر نہیں ہے جو قرآن کی بات میں تاثیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کو آہستہ آہستہ، آپ ان کو اپنے ساتھ اپنی بات نہ منوائیں، آپ ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، چند دنوں کے لیے انوائٹ کر دیں، یا ایک ماہ کا کورس کروا کر، جیسے ٹیسٹ آف قرآن صرف اسی لیے رکھا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن سے دور ہیں وہ اس ذائقے کو چکھ سکیں، ہلکا سا چکھ سکیں، خاص طور پہ ان کے لیے جو قرآن سے نہیں جڑے ہوئے اور جن کو اس ٹائم پہ کلاسز لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے ایوننگ میں ایک چھوٹی سی جھلک رکھی گئی ہے ایک ماہ کے اندر، وہ یہ قرآن سے جڑ کے چیک تو کریں کہ ان کو کتنا سکون ملتا ہے۔
جب ان کو سکون ملے گا تو ان کے سارے ایکسکیوزز ختم ہو جائیں گے اور وہ آسانی سے ڈیٹیل کلاسز کو بھی لینا شروع کریں گے اور اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو ایک بہت اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو اپنی طرف سے انوائٹ کر سکتے ہیں اور ایسا بھی پاسبل ہے کہ آپ کسی کو گفٹ دے سکتے ہیں. ویسے بھی تو تحفہ دیتے ہیں نا لوگوں کو, دیتے ہیں نا آپ, کتنے کتنے مہنگے تحائف دیتے ہیں, تو کسی کو کلاس گفٹ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ کتنی اچھی یہ ایک بات ہے کہ آپ سمجھے کہ ہم نے آپ کے لیے گفٹ خریدے ہیں اور ایک بندے کو, دو کو, جتنی جتنی آپ کے اندر طاقت ہے آپ ان لوگوں کو کلاسز جو ہیں اپنے چاہنے والوں کو گفٹ کریں کہ خاص طور پہ آپ کے لیے آپ نے بس یہ کرنا ہے اس گفٹ کی ایک ماہ قدر کرنی ہے. تو آپ کا گفٹ, جی آپ کا اگر گفٹ اس کی وجہ سے کوئی پکا قرآن سے جڑ جاتا ہے تو آپ کی تو آخرت سنور گئی. آپ کی تو دنیا کے اندر بھی آپ کو سکون اور آخرت میں اندر وہ بندہ جتنی دیر تک عمل کرے اس کی آخرت سمجھ جاتی ہے اور آپ کو بھی سکون ملتا ہے. اور آپ ایک ایسا درخت لگاتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے اور اپنی گتھیوں کو سلجھانے اور اپنے ساتھ رہنے والے پیارے لوگوں کو بھی قرآن سے جوڑنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.